बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्जा शफीक सच के साथ। हमने कल यहाँ से प्रोग्राम का तसलसल छोड़ा था, आज वहीं से आगे चलेंगे। सच नाम है हमारे प्रोग्राम का और सच के साथ हम रहते हैं आपके साथ। और सच कहना, सच सुनना, सच सुनकर बर्दाश्त करना, इस्तकामत के साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन है। लेकिन अब भी अल्लाह के बंदे हैं जो इन चीज पे कायम है कि हमने सच का साथ देना है, हाँ वो सियासत में हो, हाँ वो नजरिया में हो, हाँ वो इंसानी हमदर्दियों में हो, इंसानों के साथ हो, काब्जों के साथ हो, गालबों के खिलाफ हो, गासबों के खिलाफ हो, जाबरों जालमों के खिलाफ हो, लोग सच का साथ देते हैं। लेकिन हमें दुख भी होता है कभी कभी जब हम एक तरफ से हकीकत देखते हैं, सच सुनते हैं, फिर जिनको सच मालूम हो बताते हैं तो वो सच को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, एक सैयद अली गिलानी साहब जो हैं मकबूजा कश्मीर में जो नजरबंद हैं, कैद हैं, तो उनकी एक लेटर उनके हाथ से लिखा हुआ आया कि उन्होंने मजम्मत की है कि रोहिंग्या महाजरीन को कश्मीर से बेदखल किया जा रहा है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। तो मैंने थोड़ा सा वो जब आगे पढ़ा सोचा कि यार कितना खुशकिस्मत है ये बंदा, नजरबंदी के होते हुए, एक काफरों की कैद में होते हुए इस बंदे को तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, इस बंदे को लिखने की आज़ादी है, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी नहीं है। अगर कोई मुलाकाती अंदर गया, वो खत लेके बाहर आया तो उसकी तलाशी नहीं ली गई, तो इससे साबित हुआ कि काफरों के पास जमहूरियत है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारा एक वो हमारे एक हम समझते हैं कि हमारा वो एक दोस्त है, भाई है, कश्मीरी है, जिसने वो एक कश्मीर का वो जो झंडा लहराने की गलती कर दी। किसी भी महज़ब मुल्क में, किसी भी महज़ब मुल्क में ये झंडा लहराना कोई काबिल मजम्मत चीज नहीं है, ना ही काबिल दस्तअंदाजी, पुलिस है। लेकिन अब उनको 2-2.5-3 महीने से रखा हुआ है, मारा पीटा, जेल में गया, हथकड़ी लगा के बेड के साथ बांधा हुआ, लेकिन कोई मुलाकात की इजाजत नहीं, कोई जमानत नहीं। तो फिर मैं समझता हूं कि काफरों की जमहूरियत हमारे रियासत ममलकत खुदादाद मदीना जो अब मौजूदा है इससे बेहतर है। खैर, मुझे एक दोस्त ने बड़ा कहा कि आपने काफरों की तारीफ की है, मैंने वो लिखा उसके ऊपर, तो मैंने कहा मेरे भाई मैंने काफरों की तारीफ नहीं की, मैंने जमहूरियत की बात की। अगर आप ना समझे तो ना समझे, कोई बात नहीं है। खैर, अभी हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ आते हैं। ये बातें तो उनसे करने वाली है, मैंने तो ऐसे एक छोटी सी मिसाल दी है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पैगाम भेज दिया पीडीएम की एक बड़ी जमात, सदर साहब की जमात को, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन बनाते, उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, वो कहने लगे कि एनआरओ तो नहीं दूंगा लेकिन ये चीजें दे सकता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में वो वाडवा साहब है, वो भागे गए कि मैं नाअहल ना हो जाऊं, उन्होंने भी दरखास्त वापस कर दी। उन्होंने कहा ये हम समायत करेंगे लेकिन फौरी स्टे नहीं देते हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो असम्बली है उसको अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर हुई। हमारे कई लोग भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं जी बस देखा जी वेखा जी वो सूबा, बस अगला इलेक्शन के बाद आजाद कश्मीर भी सूबा। और मैंने कहा भाई को अक्ल की बात करो। हम वो कौम हैं जो अपनी गुलामी पे खुद ही भंगड़े डालते हैं, दूसरों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने एक दफा चिड़ियाघर में देखा 2-3 बंदर थे वो जंगले के अंदर, तो वो इधर से इधर कूद रहे थे, इधर से इधर कूद रहे थे। तो पता हुआ बाद में, मुझे पता था वो क्या है, तो बाद में पता लगा उनको 2-2 गाजरें डाली तो वो फिर बैठ गए। हमारा भी वही हाल है। खैर, अब आए हम अपने मखसूस मेहमान की तरफ से, जनाब चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। हस्बे मामूल हस्बे रवायत वही मेरे मेहमान होते हैं और वही मेरे मेजबान भी हैं। हम एक दो ऐसे करते हैं। और अब उनके साथ हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल, जो मैंने बातें पहले की हैं, इनके ऊपर हम उनकी राय भी लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आप नाजरीन तक पहुंचाते हैं। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को खुश आमदेद कहता हूं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। सर, मैंने 2-3 मिनट ऐसे ज्यादा ही काम कर दिया आप तो। वजीर आजम साहब ने एक और बात भी कही है कि हम वोटिंग का निज़ाम जो है वो अमेरिका वाला लाना चाहते हैं। ये भी आज मुझे बताना कि ये निज़ाम कैसा हमारा कामयाब होगा। तो सवाल मैंने आपको छोड़ दिए, पहले ही बता दिए, एक एक करने की जरूरत नहीं है। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं।
तो पहले तो वो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली पे बात ना हो जाए कि इसका क्या, ये एक सूबा बनेगा, कैसे बनेगा, गैर आईनी या क्या होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान ही, चूंकि इट इज़ ए बर्निंग इशू, जी और वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जी ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की है। जी वैसे तो मैं आपकी इत्तला के लिए और आपके नाजरीन की जो है इत्तला के लिए ये अर्ज कर दूं कि जी वहाँ जब से इलेक्शन की रस्म पड़ी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में, चाहे वो नून लीग के दौर में, तो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली जो है वो हमेशा इस तरह की रेजोल्यूशंस मंजूर करती हैं जी या पास करती हैं। लेकिन माजी की रेजोल्यूशंस में और इस रेजोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। जी माजी की जो रेजोल्यूशंस थी वो हमेशा ये मुतालबा करती थी कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5th प्रोविंस करार दिया जाए। वो सीधा सीधा प्रोविंस मांगते थे। इस असेंबली ने अबूरी सूबा मांगा है। अच्छा। अब वैसे तो डिफेक्टो जी प्रोविंस के तौर पर तो उस इलाके को ट्रीट डिफेक्टो प्रोविंस के तौर पर ही किया जा रहा है। हमारे नुक्ता नजर से गिलगित बल्तिस्तान 1948 से एक इलीगल ऑक्यूपेशन में है, जहां उनके तमाम बेसिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और अमूमी तौर पर कश्मीर की, चाहे वो कॉम्प्रेस, सो कॉल्ड कॉम्प्रेस पार्टियां हैं या रवायती पार्टियां हैं, वो हमेशा जब कभी भी वहां से कोई भी मुतालबा गवर्नमेंट पाकिस्तान से किया जाता है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एक रद्दअमल, शदीद रद्दअमल और मुखालफना रद्दअमल देती हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके इदारे जो है वो ट्विस्ट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आम लोगों के कि हम तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो नाजुक सूरत हाल है, इस नाजुक सूरत हाल में हम कश्मीरी लीडरों को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग जारी है जी। और उसके लिए ये जो आज़ाद कश्मीर के सो कॉल्ड लीडर हैं, इनकी आरा को मानना या इनके किसी मुतालबे के सामने सर झुका देना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और दरअसल वो नहीं चाहते कि हम आपको फुल फ्लैज राइट्स दें। ये सीना गजट के तौर पर, ये कोई अखबारी आर्टिकल्स के वैसे तो खैर वो लोकली कुछ लोगों को मैनेज कर लेते हैं, वो आर्टिकल्स भी लिख देते हैं, फिर वो वहां से एक रद्दअमल भी आता है अगेंस्ट कश्मीरी। मैं ये समझता हूं कि हमें महाकौम प्रस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे अज़ाइम कोई तोसीब संदा ना होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर की एक तारीखी इकाई है और ये बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की अगर फॉर्मेशंस लें 1846 को, तो ये कोई इंतखाब के नतीजे में, किसी अवामी जदोजहद के नतीजे में ये रियासत मार्ज वजूद में नहीं आई है, बल्कि ये एक ताकतवर शख्सियत ने, जो जम्मू का राजा था जिसका नाम महाराजा गुलाब सिंह है जी, उस शख्स ने एक कॉलोनियल पावर जो पूरे हिंदुस्तान को ऑलमोस्ट फतह कर चुकी थी और कई एक लोकल क्लान्स के साथ मायदे करके तो उनको एक प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा दे चुकी थी जी। अगरचे ये भी मैं तारीखी तौर पर बता दूं कि जो सिख किंगडम थी, इसने भी ताजे बरतानिया की नुमाइंदा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1805 में मायदा किया। और अगर उस जी 1805 में जी, और 1805 में उस मायदे की अगर इंग्रेडिएंट्स देखें और रियासत जम्मू कश्मीर को तख्लीक करने का कि जो ट्रीटी मुवज्जब है, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। मजे की बात यह है कि उस ट्रीटी को भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है, क्योंकि वो अमृतसर में हुई थी 1805 में
اور مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس کو سائن کیا تھا. تو لہذا یہ ایک ٹریٹی کے نتیجے میں ایک ریاست جو ہے وہ تخلیق کی گئی, یا ایک ریاست کی سرحدیں جو ہے وہ بنائی گئی. ہسٹوریکلی یہاں جو 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 کشمیر, جس کو ویلی آف کشمیر کہتے ہیں, جس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ سری نگر ہے, ہسٹوریکلی اٹ واز اے اسٹیٹ. اور دیر ور مینی مینی اسٹیٹس, لائک کشتواڑ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیٹ تھی, لداخ ایک اسٹیٹ تھی, بروشال ایک اسٹیٹ تھی گلگت میں, بلتستان ایک اسٹیٹ تھی, ہنزا ایک اسٹیٹ تھی, اور بھی یاسین, پونیال, یہ ساری جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. جی جی. اور بعض دفعہ یہ اڑوس پڑوس ہے کہ ریاستوں پہ حملہ آور بھی ہوتے تھے. جی جی. تو بہرحال 1846 کو یہ ایک فل فلیجڈ ریاست مرز وجود میں آئی, ایک معاہدے کے نتیجے میں, جس کا باہنی جو حکمران کہلایا وہ مہاراجا گلاب سنگھ. اور یہ ساری, چاہے وہ پونچھ ہو, چاہے وہ میرپور ہو, چاہے وہ مظفر آباد ہو, چاہے وہ گلگت ہو, چاہے وہ بلتستان ہو, چاہے وہ لداخ ہو, چاہے وہ جموں ہو, چاہے وہ کشتواڑ ہو, چاہے وہ ویلی ہو, یہ سب اس ریاست جموں کشمیر کے ہسٹوریکل پارٹ یا اکائیاں تھیں. کلچرلی گلگت میں ان کا اپنا کلچر ہے, اپنی زبان ہے, جو اور دو زبانیں جو ہے بولی جاتی ہیں, شینا اور بروشش کی. لداخ کے اندر لداخی بولی جاتی ہے, اور ریلیجسلی وہاں مسلمان بھی بستے ہیں, بدھ بھی بستے ہیں. تو لہٰذا جو تاریخ دان ہیں وہ کشمیر کی ڈیموگرافک کمپوزیشنز کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک کثیر المذہبی اور کثیر القومیتی ریاست ہے. جی. اور 1947 میں یہ ایک اگریشن کے نتیجے میں, ایک حملے کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی. گلگت بلتستان میں ایک تقسیم ہوئی, اور رسٹ آف دا کشمیر, جیسے پونچھ تقسیم ہوا, مظفر آباد یہ چونکہ بارہمولہ کا حصہ تھا یہ تقسیم ہوا, میرپور جموں کا حصہ تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی, اور گلگت بلتستان یا خاص کر کے بلتستان جو ہے, بلتیوں کے جو تاریخی اور نسلیاتی رشتے جو ہے وہ گلگت کی نسبت لداخ کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں. نسلیاتی رشتے, نسلیاتی رشتے, یعنی وہ ایک نسل ہیں. اور یہ بلتیوں کی بات کی آپ نے, میں نے بلتستان کی بات کی. بلتستان اور لداخ زیادہ ہمانگ ہیں, جغرافیکلی بھی مطلب یہ کہ انٹیکٹ ہیں, اور نسلیاتی طور پر بھی وہ ایک نسل ہے. جی. اور ان کے تاریخی رشتے بھی آپس میں ہیں, ان کے نام بھی ملتے جلتے ہیں. ویئر ایز کہ گلگت کے ساتھ بلتستان کی یا لداخ کی کامنلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن ہسٹوریکلی یہ چونکہ ناردرن کشمیر کہلاتا تھا, جی, اور ان کی الگ سے وزارت قائم تھی, اور گلگت جو ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا جہاں گورنر جو ہے بیٹھتا تھا. یعنی اس کو جو ہے گلگت کو ایک بڑا مرکزی مقام اس لحاظ سے حاصل تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹر تھا ایک پروونس کا, ریاست جموں کشمیر کے پروونس کا, اور داخلی طور پر لوگ کافی حد تک خود مختار تھے. ہم اس وقت جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم تاریخ پر کوئی زیادہ بحث کریں, البتہ ہم فوری ہی اس مطالبے پہ آتے ہیں کہ جو انہوں نے عبوری صوبے کا مطالبہ کیا ہے. جی. بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ تمام اختیار ملنا چاہیے جو پاکستان کے صوبوں کو اس وقت حاصل ہے.
لیکن یہ عبوری صوبہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی سیکشن 1 جس میں پاکستان کی ٹیریٹری ڈیفائن ہے، تو ایک ہے 28,000 مربع میل ایریا کو جس وقت آپ پاکستان کی ٹیریٹری ڈکلیئر کریں گے کانسٹیٹیوشنلی، ڈیفیکٹو تو پاکستان کے قبضے میں ہے، ڈیفیکٹو پاکستان اس کو جو ہے وہ ایک صوبے کے طور پہ بھی ٹریٹ کرتا ہے، بٹ لیگلی اسپیکنگ گلگت بلتستان is not part of Pakistan yet. تاوقت کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کانسٹیٹیوشن کے اندر 2/3 میجورٹی سے کوئی امینڈمنٹ نہیں کرتی، اس وقت تک گلگت بلتستان کو نہ صوبہ مل سکتا ہے اور نہ کوئی عبوری صوبہ۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر ہیں، اور یہ گلگت بلتستان کے سادہ لوگوں کو چونا لگانے والی بات ہے۔ یہ وہاں کے لیجسلیٹرز یا وہ لوگ جو جن کو تھوڑی بہت بھی کانسٹیٹیوشن کی شدھ بدھ ہے، وہ اس سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن چونکہ الیکشنز میں بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے ان احساسات اور جذبات کو ذرا تھوڑی سی تسکین دینے کے لیے اس طرح کی کاغذی کارروائی کی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد اس کو پرسو نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، مجھے یہ غالباً 2000 شاید پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نہیں سیکنڈ ٹائم نواز شریف کا مطلب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور 2007 میں جب آئی ہے نا، اور صوبے میں نا یہ جو 2008 کی بات کر رہا ہوں، جی تو صوبے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور محترم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے۔ تو سرائکی صوبے کی ایک تحریک بہت برسے چل رہی ہے، اس میں کئی مقتدر لیڈرز جو ہے وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے، جیسے بارسٹر تاج محمد لنگا صاحب ایک بڑے مقتدر یعنی لیڈر تھے، اور وہ بھی مطالبہ کرتے تھے، اسی طریقے سے صدیق کانجو صاحب اور بے شمار، مطلب یہ کہ سرائکی سیب کے جو بھی باشندے ہیں وہ کئی عرصے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ سرائکی بیلٹ کو ایک سرائکی صوبہ دیا جائے آن دی بیسس آف لینگویج کلچر، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پنجابی زبان اور پنجابی کلچر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اپنا ڈسٹنکٹ کلچر ہے، اور کلچرلی ہم سندھ اور سندھی کلچر کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے ہیں بنسبت جو ہے وہ پنجاب سے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے بھی، چونکہ الیکشن کے ٹائم پہ سرائکی بیلٹ سے ووٹ لینے کے لیے پیپلز پارٹی بھی وعدے کرتی ہے، مسلم لیگ بھی کرتی ہے، سارے ہی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میں اس وقت تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ریزولوشن ہوئی یا مسلم لیگ نون میں۔ بہرحال ایک یونانیمس ریزولوشن پنجاب پروونس میں ہوئی کہ پنجاب کو 2 حصوں میں بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور سرائکی بیلٹ کے اندر 2 صوبے تخلیق کیے جائے، ایک باولپور اور ایک ہے ملتان۔ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف کے وقت میں بات تھی اور پیپلز پارٹی مرکز میں تھی، تو وہ ریزولوشن یونانیمس تھی، آن ریکارڈ ہے، لیکن ابھی تک، اور پھر جس وقت خاص کر کے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت تو جو وہاں سرائکی متحدہ محاذ کے لوگ جو الیکشن جیت کے آئے تھے، تو ان کو اپنے اندر یعنی یوں سمجھیں کہ جو الائنس کیا یا الٹیمیٹلی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو اسی وعدے کے تحت کہ ہم یہاں فوری صوبہ بنائیں گے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ اس ریزولوشن کو ہوئے 8 سال گزر گئے ہیں، لیکن سرائکی صوبہ نہیں بنا، نہ تو ملتان صوبہ بنا، اور پھر ایک تحریک یہ بھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ تحریک بھی بڑی پرانی ہے، جس میں ہزارہ صوبے کی تھی، اور ہزارہ صوبے کے تحریک میں آپ کو پتہ ہے کتنی مار کٹائی اور کتنی بڑی تحریک تھی، اس میں وہ
صوفی زمان یا کچھ اس طرح کے جی نام. جی 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 بابا زمان، بابا زمان، بابا زمان. اسی طریقے سے ایک اور تحریک ہے ویرن پاکستان، پٹوار صوبے کی، صوبے کی. جی اور وہ بھی لوگ جو ہے نا یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ پٹوار کو صوبہ بنایا جائے. اور آپریس نیشنز کا ایک الائنس تھا جس میں پاکستان کی تقریباً تمام، یعنی نیشنل عوامی پارٹی سے لے کے تو بلوچستان کی قوم پرست پارٹیاں، سندھ کی قوم پرست پارٹیاں، سرائی کی بیلٹ کی قوم پرست پارٹیاں، ان سارے پارٹیوں کا ایک الائنس تھا. اس میں بھی یہ مطالبے درج ہیں. ابھی تک ان میں سے کوئی بھی صوبے کا درجہ حاصل نہیں کر پایا. چونکہ پاکستان کے اندر جو بورجوا ڈیموکریسی پریویل کرتی ہے، اگرچہ وہ بھی اپنی پورے یعنی پوری جو تاریخی اور جو اس کے اندر امبیڈڈ جو چیزیں شامل ہیں، وہ وہاں بورجوا ڈیموکریسی بھی سینسرڈ ہے، اس پہ بھی قدغنے ہیں. تو گلگت بلتستان تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جو ریاست جموں کشمیر کی ایک تاریخی اکائی کے طور پر پاکستان کا آفیشیل موقف ہے. پاکستان نے 1948 سے لے کے تمام بین الاقوامی فورمز پہ، خاص کر کے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے سیکورٹی کونسل میں، اس ریاست کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی یوں سمجھے کہ اس کو صوبہ یا اس کو اپنے کسی صوبے کے اندر مرگم نہیں کیا. اور یہ میپ پہ بھی موجود رہا ہے. ہاں، پہلی دفعہ 2007 میں جب یورپین پارلیمنٹ کے اندر فیوچر پراسپیکٹ کے نام سے یورپین پارلیمنٹ نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے عمومی مسائل، خاص کر کے فوری مسائل پہ ایک رپورٹ مرتب کی. محترمہ اما نکلسن صاحبہ جو اس وقت یورپین پارلیمنٹ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی، تو وہاں پاکستان نے جب یہ رپورٹ پی او کے حوالے سے گلگت کیا نام تھا ان محترمہ کا؟ اما نکلسن، بیرنس اما نکلسن. اوکے جی. تو یہ ریزولوشن جس وقت جو ہے نا وہ رپورٹ جب پیش ہوئی تو اس میں کافی سیویئر قسم کی باتیں تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگ کس طرح کے انڈر پاکستانی ایڈمنسٹریشن امتیازی سلوک کا شکار ہیں، ان کے کس طرح بیسک جو رائٹس ہیں وہ جو کمپرومائزڈ ہوئے ہیں. اس طرح پی او کے حوالے سے بھی اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ کس طرح 4 پاورفل لینڈ آفیسرز جو ہے وہ ایکچولی ریئل رولرز وہ ہیں. جی او سی میری ہیں وہ تمام پولیٹیکل افیئرس کو سپروائز کرتا ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر جو سو کالڈ گورنمنٹ بنائی گئی ہے وہ ایک لپ سروس ہے، اس کے پاس کسی قسم کے کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ پاورز نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی نسلی بنیادوں پہ، یعنی ایتھنک بنیادوں پہ، قومی بنیادوں پہ ایک بہت ہی واضح انداز میں ڈسکریمنیشن کا شکار ہے کہ یہاں کا کوئی بیوروکریٹ ترقی کر کے تو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک لیٹر لکھا سارے یورپین پارلیمنٹیرینز کو، یعنی آفیشیلی فورن آفس نے تھرو ایمبیسیڈرز جو وہ برسلز میں اسٹیشن تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان جو ہے، یعنی پہلی دفعہ کسی فورم پہ پاکستان نے اپنے اس تاریخی موقف کو بدلا اور یہ کہا کہ گلگت بلتستان کا ریاست جموں کشمیر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں ہم نے ایکسیلنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے. اور ایک پورے پروجیکٹس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لسٹ دے دی. تو اس میں کافی جوک بھی ہوا ودن پارلیمنٹیرینز، اور ہم لوگ بھی تھے وہاں جو ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس تھے
جو گلگت بلتستان کے ساتھ جو تاریخی رشتے تھے ریاست جموں کشمیر کے، ان سب کو ہم نے وہاں پریزنٹ کیا. میں اور جمیل مقصود صاحب، دو شخص جو ہے وہ زیادہ متحرک تھے، اور ہم اسٹراسبرگ تک پارلیمنٹیرینز، میرے خیال میں 700 کے قریب ممبر یورپین پارلیمنٹ تھے، جن کے ساتھ ہم نے ڈو ملاقاتیں کی اور ان کو بریف کیا. اور اس وقت جو ہے وہ ایک بہت شور شرابہ پاکستان کی جانب سے خاص کر کے برطانیہ میں پڑا، اور چونکہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کافی آباد ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کانسلر بھی منتخب ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا شور کیا اور یہ کہا کہ یہ 22 رپورٹ ہے. اور کوئی پوچھتا تھا ان سے کہ بھئی آپ نے رپورٹ پڑھی؟ تو کہتے نہیں پڑھی. تو پھر 22 کیسے ہو گئی؟ تو بس جی پاکستان کہتا ہے. کچھ لوگوں کا تو موقف یہ تھا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ اس رپورٹ میں کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو نہیں شامل کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے. ہمارا موقف یہ تھا، اور وہ درست موقف تھا، اور یورپین پارلیمنٹ بھی الٹیمیٹلی، چونکہ انہوں نے تو جو ٹائٹل ہی دیا تھا وہ تھا کشمیر، وہ ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں وہ رپورٹ کی گئی تھی. وہ یہ تھا کہ انڈر ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنز ریاست جموں کشمیر کے جو باشندے ہیں وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، اور یورپین یونین جو ہے وہ ان کو اپ لفٹ کرنے میں ان حکومتوں کے ساتھ کیا تعاون کر سکتی ہے. وہ ایجنڈے کے اندر کوئی وہ ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے تھی کہ بھئی جس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن ہے تو وہاں ریسپیکٹو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو اس بات پہ کنونس کیا جائے، اور پھر کچھ فنڈز الوکیٹ کیے جائیں تاکہ جو ان کی ڈپرائیویشن ہے اس ایریے کی، تو اس ڈپرائیویشن سے ان کو نکال کے نسبتاً بہتر ماحول میسر آئے. بہرحال الٹیمیٹلی پاکستان کے اس موقف کو یورپین پارلیمنٹ نے میجورٹی کے ساتھ، میجورٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ 9 ممبرز تھے، ان میں سے کوئی 3-4 نے ابسٹینڈ کیا اور 4-5 نے اس کی مخالفت کی، اور وہ مخالفت کرنے والے وہ سارے وہ ایم ای پیز تھے جو پاکستانی نژاد تھے. ٹھیک. بہرحال وہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے، اور اب ہم اس کے فالو اپ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی نے جو ریزولوشنز کی ہے، اس کی میرے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ہاں، جس وقت یہ اس ریزولوشن کی روشنی میں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر اگر ڈیبیٹ ہوگی اور کسی امینڈمنٹ کی طرف جو ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی جائے گی، تو اس وقت جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سیریسلی اس علاقے کو جو ہے وہ ایک صوبائی اور اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا چاہتی ہے. ڈیفیکٹو تو اس کا حصہ ہے جی، لیکن ڈیجورو حصہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹ از این اللیگل آکوپیشن، اور جب تک کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز موجود ہیں اور پاکستان جو زبانی کلامی ان ریزولوشنز کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، تو اگر پاکستان نے کوئی اس طرح کا یونیلیٹرلی، ہاں ایک اور بات میں بھول گیا کہ یورپین پارلیمنٹ نے اس وقت یہ بھی دونوں حکومتوں کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، اور جو چائنا کے انڈر جو لینڈ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ کوئی بھی ان ملکوں میں سے یونیلیٹرلی کسی ایک حصے کو، کسی پارٹ کو، کسی چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ انیکس نہیں کر سکتا. یہ ریاست جموں کشمیر کے تاریخی علاقے ہیں، لینڈ ہے، اور اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے یونیلیٹرلی. ہاں، کل کوئی اگر برارڈر بیس چائنا، انڈیا، پاکستان مل کے تو کوئی اس کا ایسا حل کشمیری عوام پہ تھوپتے ہیں، اور چونکہ کشمیری قوم جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کمزور ہے، نہتی ہے، وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس جو ٹائٹل ہے، اگر ہندوستان بھی اپنے ٹائٹل سے وڈرا ہوتا ہے جی تو وہ ایک دوسری صورتحال ہوگی. لیکن آج کی صورتحال میں
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ریزولوشنز کی کوئی ایسی وقت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی، جیسے گلگت بار ایسوسی ایشن کوئی ریزولوشن پاس کر دے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی ریزولوشن پاس کر دے. اس کی لیگل جو ہے ٹائٹلمنٹ ہے تب ہوگی کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی. اور وہ ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے ٹوٹلی اپنے آپ کو وڈرا نہیں کرتا. اور اگر وڈرا کرتا ہے تو اٹس اپ ٹو دا پاکستانیز کہ ایک قوم کے ساتھ اس کے حکمران انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے اس سے انہوں نے بٹرے کر لیا. ہمارے نزدیک تو انہوں نے ہماری ریاست کو تقسیم کیا اور اس پہ قبضہ کیا، لیکن پاکستان کے نزدیک اگر کوئی اخلاقی قدر موجود ہے تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی یونیلیٹرلی ڈیسیژن ہوا تو پاکستان کی جو بچی کچی کوئی اخلاقی قدر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور سیدھے سیدھے توصیف سندانہ عزائم ہر ایک پہ واضح واشکاب دو ٹوک ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو ریزولوشن ہے اس کو زیادہ سیریس اور زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کشمیری لیڈرشپ کو بھی زیادہ مذمتی بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زور یہ دینا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے جو پاکستان کے صوبوں کو جو اختیار ہے کم از کم اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تو وہ اختیار ان کو ملنا چاہیے، اور وہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی مل سکتا ہے. جی چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو شاید پاسبل نہ ہو، لیکن آپ یہ ہے کہ ان کے وسائل پہ ان کے قبضے کو آپ تسلیم کر لیں. آپ وہاں جو ہے وہ جتنی بھی جاب اپورچونٹیز ہیں وہ اس علاقے کے لیے مختص کر دیں. آپ اسٹیٹ سبجیکٹ کو ریسٹور کر دیں، اور ان کی زمین کی خرید و فروخت کے جو طاقتور اور امیر لوگ جو ہے وہ غریبوں سے ان کی زمینیں اٹھا رہے ہیں اس سارے عمل کو روک دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی نسلوں پہ اگر کوئی مہربانی ہوگی تو وہ یہ ہوگی. پاکستان نے تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ختم کر کے تو زمین، وہاں کی زمینیں جو ہے وہ طاقتوروں نے اور امیروں نے خرید لی، اور آہستہ آہستہ گلگیتیوں کے لیے وہاں مکان بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت پہ یقین رکھتی ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کو مجبور کرنا چاہیے کہ ان کو فل فلیج رائٹ دیے جائیں، اور ایک صوبے کے جو اختیارات ہیں اپنے صوبے کے اندر کم از کم وہ اختیار وہاں ریسٹور کیا جائے. نہیں تو پھر بھی تو مسئلہ وہی رہے گا کہ جو وزیر اعلیٰ جو ان کا بن گیا ادھر چیف سیکرٹری ادھر سے جائے گا، گورنر ادھر سے جائے گا، جو ڈپارٹمنٹ سے ان کے جو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کے لیے تو ضروری نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ چونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے آئی جی پولیس جی، اور وہ وفاق کے سامنے، حالانکہ وہ جس پروونس میں بھی جاتا ہے تو وہ سرو کرتا ہے انڈر چیف منسٹر. تو جب آپ نے ایک سو کال ڈھانچہ بنایا ہے تو وہاں جتنے بھی بیوروکریسی ہے وہ انڈر ہونی چاہیے وہاں کے چیف منسٹر کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو کورٹس ہیں ان کا بہت برا حال ہے، بہت پسماندگی ہے وہاں، اور یہ جو کنٹریکچل ججز کا جو نظام ہے یہ ختم کر کے وہاں باقاعدہ ایک اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے، جس میں کہ وہ جو جن کا جوڈیشل ریکارڈ ہو، بیک گراؤنڈ ہو، وہ پروموٹ ہو کے وہاں جائیں، اور ان کا ٹینڈور جس طرح باقی ججز کے لیے تعین ہے وہ ہو. لیکن یہ جو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، اور ایک پرماننٹ اپیلنٹ جوڈیشری وہاں بنائی جانی چاہیے. پرسوں ہم نے ایک بات کی تھی، کل میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے کہا جی جو وزیر اعظم صاحب ہے نا وہ انہوں نے ایک وفاقی وزیر سے ہاتھ نہیں ملایا، تو آپ نے کہا نہیں یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، بندہ بھول بھی جاتا ہے کہ لنگدا بندہ نا ایک
کیونکہ وہ ویسے بھی کالی اینک پہنتے تو نہیں نظر آتا بندہ کو دن کو. آج انہوں نے جو کابینہ کی میٹنگ بلائی ہے نا آج, جس میں سارے وزراء تھے, پنجاب کے بارے میں انہوں نے بڑی کوئی تبدیلی کا سوچا ہے, ایڈمنسٹریشن چینجنگ. تو انہوں نے جو اپنے وزیر داخلہ ہے نا, ان کو اس میٹنگ میں بلایا ہی نہیں ہے, بالکل بلایا ہی نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے تعلق ہیں. چودھری برادران کے ساتھ ٹھیک ہے, تو ہم ہر کسی کو چھوڑ سکتے لیکن چودھریوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جدھر یہ کہیں گے نا ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ جب شانہ بشانہ لڑنے کے وعدے اور ہم ساتھ رہیں گے چودھری برادران کے, ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ وزیر داخلہ صاحب کو بھی نہیں بلایا. عبدالغفور حیدری صاحب کے بارے میں افواہ اڑا دیجیے ہم چیئرمین بناتے ہیں ڈپٹی, انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنتے, ان کو پی ڈی ایم نے خود ہی نامزد کیا ہوا ہے. دیکھیے ایک بات میں بہت سمپلی اور سادہ سی بات کرنے لگا ہوں جی, کہ عمران خان صاحب کی تقاریر میں یا گفتگو میں جی کوئی اثر اس لیے نہیں ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہے, ذاتی پسند و ناپسند کا. مخالفین کو وہ گالم گلوچ سے نوازتے ہیں, اور جس وقت تک چودھری برادران بھی تو ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. آج چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے کہ قائم دائم رہنے میں چودھریوں کا کندھا بہت ضروری ہے, تو اب ان کے ساتھ تاریخی رشتے استوار ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ کل کی بات ہے کہ جب سینٹ کا میں نو کانفیڈنس کی موشن لانچ ہوئی, جی جی تو اپوزیشن کے جو سینیٹرز تھے جی وہ 63 تھے کہ 64 تھے لاسٹ ٹائم, جی جی, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم صادق سجرانی صاحب پر عدم اعتماد کرتے ہیں. اور پھر جب الیکشن ہوا جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے تھا, اس میں سے 14 سینیٹرز نے چلے گئے, اور اس وقت عمران خان صاحب نے اور ان کی کیبنٹ کے بیشتر وزراء نے کہا کہ ان 14 سینیٹرز کا ضمیر زندہ تھا اور انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. اور جس بات کو تحریک انصاف والے بار بار دہراتے ہیں کہ ہم نے 22 اپنے ممبروں کو 20, جی جی, میں کہتا ہوں کہ اس لیڈر کو اسی دن سیاست سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ جس کے اپنے منتخب ممبروں کے کردار کا یہ عالم ہو اور اس پہ وہ لیڈر ہو. کیونکہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے پارٹی اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے کردار, جس ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوست جو ہے وہ دوست کو اس کے کردار اس کے ہر ایک کا وارث ہوتا ہے, اس کی غمی اور خوشی میں ساجھے داری کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جس وقت ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس وقت 7 قتل معاف کر دیتے ہیں, اور جب ووٹ لے چکتے ہیں تو پھر اپنے ہی لوگوں کو, اور پھر یہ جرات بھی نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو اقتدار اپنا جو ہے نا وہ خطرے میں لگتا ہے. تو الیکشن کمیشن پوچھتا ہے کہ وہ 16 ممبران کون سے ہیں, ان کے نام درج کریں, ہم ان کو نوٹیفیکیشن دیں, ان کو مدعا علیہ میں شامل کریں جی, تاکہ ہم یہ انکوائری کر سکیں اور کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. جی, اور ملک کا جو پرائم منسٹر ہے, یعنی یہ اسی طرح کا ہے کہ کوئی کیس اگر سپریم کورٹ میں چل رہا ہو, یعنی اپلیکیشن آپ نے موو کی ہو, لیکن سپریم کورٹ کو کہیں کہ ایویڈنس آپ جو ہے وہ ایجنسیوں کو نوٹس دے کے بھجوا کے تو آپ ان سے ایویڈنس کلیکٹ کر لیں. نہیں, یہ پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. وہ ایویڈنس چاہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں یا ڈائریکٹ ایویڈنس ہیں وہ پیش کرنے ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو ہے
ان کی آنکھ بند ہے. تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ بھی یہ سب کچھ، یہ دو عملیاں، یہ دو منہ، یہ دو طرح کی گفتگو سننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو یا عمران خان صاحب کے کسی پیار اور محبت میں مبتلا ہیں اور ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، تو ان کی جو انسانی کردار کی جو کریڈنشلز ہیں ان کے بارے میں ضرور غور کیا جانا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ کوئی مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی دوسری پارٹیاں کوئی بہت زیادہ آئیڈیلز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے لیڈروں نے اپنی زبانوں پہ اتنا تو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی بارے میں اتنی بدخوئی نہیں کرتے. اور جب کوئی ان کے ریکارڈ میں آ جائے کہ اس نے کوئی بدخوئی کی ہے، کوئی بدکرداری کی ہے، تو پھر اس کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ ان پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے بارے میں نکالنے کی خبریں آتی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آج اس سینیٹر کو، یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا اخلاقی جواز وہ پیش کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے حوالے سے خود پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ کوئی 70 کروڑ کے 80 کروڑ روپیہ 70 کروڑ پہ جی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو سینیٹر بنانا چاہتا ہے. جی یہ کوئی آپ نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، کسی اخبار کی رپورٹ نہیں تھی. اٹ واز دا پی ٹی آئی لوکل بلوچستان یونٹ اور اس کے لیڈروں نے کہا. اور الٹیمیٹلی اس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ اوارڈ کر دیا، لیڈرشپ نے، جس پہ پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ نے پروٹیسٹ کیا جی، اور پھر وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. وہ ٹکٹ واپس لینے کے بعد ایک پی ٹی آئی کے ممبر کو یا لیڈر کو جی ٹکٹ اوارڈ اس کو کر دیا گیا. جی، اور لیٹلی جس کو ٹکٹ اوارڈ کیا گیا تھا اس کو اسی سینیٹرز کے حق میں بٹھا دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے وہاں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا. جی، آج وہ شخص جس اور الٹیمیٹلی اس کو اڈاپٹ کر لیا کس نے؟ وہاں کی جو بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی ہے، باپ پتہ نہیں یہی اس کا پورا نام بنتا ہے. جی جی، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی. جی، بلوچستان عوامی پارٹی نے اس کو پھر گود لے لیا کیونکہ وہ پہلے بھی انہیں کا ممبر تھا. جی، اور وہ ممبر اس کا سب سے پہلا رزلٹ جو ہے اسی کی کامیابی کا آیا. اور پھر یہ ہے کہ آج وہ جناب پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور پرائم منسٹر نے اسی 70 کروڑ والے سینیٹر کو جو اپنے وہ آفریں کرتا پھرتا تھا اس کو شامل کر لیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی یہ آنکھوں میں دھول جھکنے کے مترادف ہے کہ آپ ایک طرف تو اتنے ٹال کلیمز کریں اور مخالفین کو اتنا رگے دیں، اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کو اپنی پارٹی کا پرچم ان کے گلوں میں ڈالیں جن کا کی جو کریڈنشلز ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ مشکوک مانتے ہیں. شوکت صاحب، چھوٹی سی بات، ابھی قطع کلامی معاف. جی جی جی، دیکھیں جب 2019 5 اگست 2019 میں انڈیا میں وہ 370 اور 335A کو معطل کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، تو آپ نے جنیوا میں بھی اس میں مظاہرہ بھی، پروٹیسٹ بھی کروایا، سب سے بڑا مجھے پتا ہے یہ، اور آپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے اندر جا کے بھی بات کی، آپ نے وہ پریس کانفرنس کی، آپ کے بیانات بھی آئے. لیکن آج میں یہ جو وہ جو جی بی میں یہ بات ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان نے کوئی ایسی مخالفت نہیں کی تھی. اور مجھے تو یہ دلی اسلام آباد کا ایک اور بھی گٹ چھوڑ نظر آتا ہے کہ آج جو ابھی یہ اس ٹریک پہ چل پڑے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں کنسپائریسی تھیوریز کو بلیو نہیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے سر، یہ میرا صرف ایک سوچ ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اسی حوالے سے کہ پاکستان میں دیکھیں ہم نے ریاست جموں کشمیر کے بارے میں
ہمارا ایک اصولی موقف بھی ہے اور ہمارا ایک مینیفیسٹو بھی ہے. جی ہم اپنے پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کمیٹڈ ہیں جی اور دنیا کا کوئی مفاد ہمیں اپنے مینیفیسٹو سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. جی اس کے لیے ہم نے قید و بند کی جیلیں بھی، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی اور جی ہم جلاوطنیاں بھی کریں. جی اگر ہمیں کوئی یعنی کمپرومائز کرنا ہو یا کوئی مادی دولت تک کا کوئی سوال ہو تو پاکستان جیسے کرپٹ معاشرے کے اندر تو ہم جیسی سود بھول رکھنے والا آدمی بے شمار دولت کما سکتا ہے، اور ہم سے کئی ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کوئی ایسی خاص نہیں تھی، وہ اگر وزیر اور بڑے بڑے عہدوں سے انجوائے کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ مادی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. جی ہم کہتے ہیں کہ قومیں تاریخ میں تقسیم بھی ہوئی ہیں، غلام بھی ہوئی ہیں، بدتر حالات کا شکار بھی رہی ہیں، جی لیکن حب الوطنی کے نظریے نے جی کچھ لوگوں کو کے ضمیر کو جگائے رکھا اور الٹیمیٹلی وہ فاتح کہلائی. جیسے میں نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں بھی وہ کی جی کہ ایک وقت میں یونان جو ہے وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا تھا اور یونان نام کی کوئی ریاست موجود نہیں تھی. جی اب کل کی بات ہے کہ پولینڈ پہ جو ہے وہ قبضہ ہو گیا تھا. جی جی لیکن جو لوگ یونان کی سوورنٹی کو بلیو کرتے تھے یا وہ لوگ جو پولینڈ کی سوورنٹی کو بلیو کرتے تھے، انہوں نے ان ملکوں کو دوبارہ ریوائیو کیا. جی اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خوشیاں آپ کو اپنی زندگی میں یا آپ کی سٹرگل کے نتیجے میں آپ کی سٹرگل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہی وہ پھل آپ کو بچا دے. آپ ایک نسلوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن جو ہے نا وہ آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. عوام پریگمیٹک ہوتے ہیں، عوام کی اپروچ ہمیشہ پریگمیٹک ہوتی ہے، وہ حقیقتوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کئی خطوں کے اندر جو عوام کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک آئیڈیلسٹ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ دنیا کے فلاسفرز نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہوتے، لوگ جو ہے وہ حقیقتوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا ان کے فیصلے جو چیزیں پاسبل ہیں وہ پاسبلٹیز کے اندر جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے پالیٹکس کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ اٹ از اے کلیکشن آف کمپرومائزز. میں اس بات سے زیادہ سہمت نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اٹ از این آرٹ آف پاسبلٹیز. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر آپ مشکل چیزوں کو بھی پاسبل بناتے ہیں، ممکن بناتے ہیں. تو ہم یہ سیاست جو کر رہے ہیں یہ کوئی آج کے لیے نہیں کر رہے، یہ نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو فرض کریں کہ چوکوں چوراہوں کے اندر بہت گلے پھاڑ پھاڑ کے خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن جس نے اس کی گردن پہ لات رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرتے ہوئے ان کو ہچکی لگ جاتی ہے، اور جو لوگ سٹیٹ کے وکٹم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی ان کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ مختلف وہ بہانے تلاش کر کے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی حمایت فلاں پولیٹیکل پارٹی نے فلاں شخصیت نے کر لی اور ان کے بارے میں ہماری رائے درست نہیں ہے، لہذا اب اس آدمی کو جیل میں ہی سڑنا چاہیے. آپ معیار دیکھیں کہ ایک آدمی جس کا نام تنویر احمد ہے وہ ریاست کا وکٹم ہے، ایک ریاست اس کو فیئر ٹرائل بھی نہیں دے رہی ہے، اس کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے بجائے میں یہ ایکسکیوز لے لوں کہ چونکہ مرزا شفیق جرال جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے اور چونکہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اس کے کردار سے مطمئن ہوں، لہذا میں اس کی رہائی کا مطالبہ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، اس کے لیے جلوس نہیں نکالوں گا، اس کے لیے جلسہ نہیں کروں گا. اس طرح کے ایکسکیوزز پیش کرنے والے لوگ بھی اس پالیٹکس میں ہیں. جی اور اگر ان کی ابتدا دیکھیں تو وہ ایجنسیوں کے پے رول پہ، انہوں نے اپنی پارٹیوں کو توڑا تو تب پے رول پہ. اس لیے کہ میں آپ کو بہت سمپل بات بتاؤں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے خود سے نہیں ٹوٹی،
جی بلکہ اس کو توڑا گیا. جس وقت وہاں یونیلیٹرلی ایک لیڈر نے ایک اعلان کر دیا ایک پیرل گورنمنٹ کا، ویئر ایز کہ ایک طرف تو وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بھی تسلیم کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک ریاست جموں کشمیر کی ایک حکومت کا بھی قیام کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ کوئی لداخ سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے. جی تو الٹیمیٹلی پارٹیوں کے اندر جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی کوئی یہ تو بہت بڑا اعلان ہے، اس اعلان کو تو ایٹ لیسٹ سب سے پہلے مشاورت کی جانی چاہیے تھی. جی تو پہلی ڈویژن لبریشن فرنٹ میں ہوئی، جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق حیدر ورسز امان اللہ خان. جی 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 اور بعد ازاں وہ جو ہے وہ ڈویژن جاری رہی، جس میں محترم رشید حسن صاحب جو ہے ایک گروپ کو وہ لیڈ کرتے تھے، اور امان اللہ خان. جی اس کو یاسین ملک صاحب جو ہے وہ امان اللہ گروپ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے. جی ان کے ساتھ. لیکن پھر ایک ڈویژن ہوئی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دوسری ڈویژن ہوئی جس پر یاسین ملک صاحب ورسز امان اللہ خان صاحب. اور یاسین ملک صاحب نے اپنا دڑا بنا لیا، جی اور امان اللہ خان صاحب نے اپنا. اور امان اللہ خان صاحب نے یاسین ملک صاحب کو را کا ایجنٹ قرار دے کے تو الگ کیا کہ یہ چونکہ را کے لیے کام کرتے، کیونکہ انہوں نے مسلح جدوجہد کے بجائے پرامن جدوجہد کا طریقہ اعلان کیا کہ ہم بہت ڈسٹریکشن ہو گئی ہے اور لہذا ہم اب جو ہے وہ پرامن جدوجہد کریں گے. تو انہوں نے یہ الزام دے کے تو وہ ڈویژن ہوئی. پھر وہاں ایک گروپ بنایا گیا، وہ پورا گروپ ہی بچارا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو گیا. اور کچھ عرصہ کافی عرصے تک یہ ڈویژن چلی. پھر امان صاحب نے جب یاسین ملک صاحب جو ہے وہ ادھر آئے تو ان کو بازو سے پکڑ کے کہا کہ آؤ اطاعت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اطاعت کرنے میں ایک اطاعت ہو گیا. تو پھر ایک مطلب یہ ہے کہ جو امان صاحب کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے ایک دھڑا بنا لیا، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، مے بی گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یکسو ہو کے اپنے قومی مسئلے پہ توجہ دے. بالکل. لہذا ان کو ڈویژن سوٹ کرتی ہے. تو جو ڈویژن کا حصہ بنتے ہیں، جو اس ڈویژن کی پہلکاری کرتے ہیں، اور پھر وہی لیڈر جس کو کل تک آپ اپنا قائد انقلاب اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے، میں ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا چونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. یہ اتنے متروک چہرے ہیں کہ جن کا نام لینا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ ان کو کوئی مقام دینے والی بات ہے. تو یہ تیسرے درجے کے جو ایجنٹ گیری کر رہے ہیں، ان کا کام ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پاک پوتر ہیں، اور دوسرے ہر کسی پہ جو ہے نا وہ الزام دھریں گے. تو کشمیر کے کوئی ایک المیہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے المیات ہیں. لیکن ہم نے جو لیگل سٹینڈ لیا، جس میں ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ جو لیگل ٹائٹل رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ رول پلے کریں، اور پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ جن ریزولوشنز کو آپ مانتے ہیں ان ریزولوشن میں جو آپ کو دیا گیا رول ہے وہ اختیار کریں. وہ رول، اس رول سے آپ تجاوز نہ کریں، چونکہ آپ کے تجاوز کرنے سے، ان ریزولوشن کو بٹرے کرنے سے ہماری جو سیاہ رات ہے وہ بہت طویل ہو رہی ہے. اتنی سمپل سی بات ہے یہ. اور اگر آپ کے عزائم توصیف پسندانہ نہیں ہے، زمین کو ہٹھانے کے نہیں ہیں، تو آپ کو یو این ریزولوشنز کو کمپلائی کرنے میں پرابلمز کیا ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ تو سکھ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں. وہ تو مذہبوں کی بنیاد پہ عوام کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہیں چاہتے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مندر میں جاتا ہے یا کوئی مسجد میں جاتا ہے. عوام یہ چاہتے ہیں، وسیع تر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف، سوسائٹی میں انصاف ملے.
عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سوسائٹی کے اندر روزگار ملے، عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سوسائٹی کے اندر علاج معالجے کی سہولت، ایک اسٹیٹ ان کے علاج معالجے کی سہولتیں ان کو وہاں پہنچائے. جی ان کو آپ کے تہجد سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ کی جو ہے وہ گائے کی پوجا سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بر صغیر کے اندر یہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیر کے لوگ جو ہے اور بنگلہ دیش کے لوگ صدیوں اکٹھے رہے ہیں، صدیوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے ہیں، اپنے اپنے مذہبوں کے دائروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غمیوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے ہمیشہ مددگار رہے ہیں. تو اگر یہ مذہب آڑے آتا تو پھر یہ صدیوں اکٹھے نہ رہتے. یہ کوئی 1947 میں آ کے کوئی جادو نہیں چل گیا. اس کے پیچھے قوتیں تھی، جن قوتوں کو ایسے ہی جیسے مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو 2-2 کلومیٹر پہ جو لائن لگا کے تو ایک حکمران بٹھا دیا گیا، تو یہ اس وقت کی کالونیل پاور کو سوٹ کرتا تھا. ریاست جموں کشمیر کالونیل پاور کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر سوٹ نہیں کرتا تھا، چونکہ چائنا اور رشین کانفلکٹس کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریاست جو ہے ان کے بارڈرز پہ میں بھی کہ یہ ان کے ساتھ دوستی کر لیں، اور یہاں سوویت یونین کو، کمیونزم کو، اور پھر خاص کر کے نیشنل کانفرنس ہے جس کی آدریشیں سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھی، اس سے بھی ایک خطرہ تھا. مہاراجہ چونکہ بہت زیادہ پیٹریاٹ تھا تو اس پیٹریٹزم سے بھی برطانیوں کو خطرہ تھا، کیونکہ ہی واز ناٹ اے کمیونل. اس نے تو جب دارالعوام میں یہاں جو برطانیہ میں تقریر کی تو اس نے کہا کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے، ہم مذہب کی بنیاد پہ تقسیموں کے خلاف ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے. اور پھر اس کا سارا ادوار جو ہے، ہاں دیکھیے جب آپ اپنے عقیدے کا تحفظ چاہتے ہیں یا اس کا احترام چاہتے ہیں تو دوسرے کے عقیدے کا بھی احترام جو ہے وہ کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے نا. اگر کسی کے عقیدے کے اندر کسی ایک مخلوق کو کوئی معتبریت ہے تو آپ اس کی بے حرمتی کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ایک مندر ہے تو اس کے مندر کا احترام کریں، چونکہ وہ اس کی عبادت گاہ اور ہمارے مذہبی جو رہبر اور رہنما تھے انہوں نے کہیں بھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے. اور خاص کر کے جب آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر رہتے ہوں تو وہاں جیو اور جینے دو کا جو اصول ہے یہ مذہب کی اہم منشا ہے. برحال نہیں ہو، میں دوسری طرف نکل گیا، ہم بات آگے بیچ میں بڑی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کی اکھاڑ بچھاڑ ہے، ایجنسیوں کا رول، اسٹیبلشمنٹ کا رول، تو یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ گیلانی صاحب کی جو عددی اکثریت تھی اس کو کم کرنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول نہ پلے کرتی تو یہ لیڈ کوئی 35 کے قریب تھی. جی جی جی. اور پھر یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ کون سا رہنما ہے، کون سے پارٹی کے اندر جو ہے لوگ ہیں کہ جس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہو جو اتنا ورنریبل ہو اور وہ آپ کے خلاف ووٹ استعمال کر رہا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو. جب آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جن لوگوں کے خلاف صبح شام آپ بھاشن دیتے ہیں مخالفین کو، تو اس بھاشن پہ آپ صرف اس لیے خود عمل نہیں کرتے کہ چونکہ عمل کرنے سے آپ کے اپنے اقتدار کو خطرہ پڑ جائے گا، تو اس سے جو ہے جو ہپوکریسی ہے پالیٹکس کے اندر، جو ہپوکریسی ہے وہ بہت نمایاں نظر آتی ہے. شوکت صاحب ایک عرض کروں؟ جی چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. یہ جو سیاست کے سبق بتائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے تھے، سیاسی اقدار ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی، سیاسی مثبت رویے کی بات. آج ایک اور بات ہو، آزاد کشمیر کے وہ سیاستدان جو نئے ابھرے ہیں نا، سردار تنویر الیاس صاحب جی، ان کے اوپر اسلام آباد میں ایک لڑکے نے آج FIA میں ایک رپورٹ درج کرا دی ہے کہ انہوں نے 2 سال پہلے مجھے دعوت گناہ دی تھی، مجھے ایک فلم بھیجی تھی تو مجھے ہم جنسی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی. میں پراپرٹی ڈیلر ہوں
तो इनसे मिला था, तो बंदे का नाम है ख्वाजा फहीम फारूक, और उसने कहा 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनके दफ्तर में, सेंटोरस वो जो माल है, तो इन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की कि तुम बड़े अच्छे प्रॉपर्टी डीलर, रेजिडेंशिया उसकी पार्किंग है। और उसके बाद मैंने फिर बड़ा 2 साल तक चुप किया रहा कि ये कोई किसी को बताऊं ना, तो अब मैंने सोचा कि मंजर वक्त आ गया है, इनको मंजर आम पे लाऊं, तो मैंने फिर FIA में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और एक समा नाम की अखबार है कोई पाक आजाद कश्मीर उसके, जी, नहीं, रोजनामा समा, समा तो टीवी है नहीं एक अखबार भी है जी, रोजनामा उधर बहुत। मैंने अगले दिन एक पर देखा है कि रोजनामा टोका, रोजनामा कुल्हाड़ा, रोजनामा रक्षा, ये ऐसे बहुत है अभी। तो ये जो रोजनामा है इसने खबर की नशर की है और कहता है कि सरदार तनवीर इलियास खामोश है इस मामले पे, तो कुछ ना कुछ तो विच होगा। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे अब नया काम एक जो ना ये अभी इस पे शुरू करो। बहरहाल ये तो खैर इन बातों पे क्या तबसरा किया जाए, तबसरा क्या करना है कि एक इंसानियत की तजलील है सर, ये तजलील है। ये बात ये है कि हमारी सोसाइटी की जो मुनाफिकतें हैं ना वो आस्ता आस्ता एक्सपोज होती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ लोग लड़के जो है सोडोमाइज नहीं होते, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना औरतें गैंग रेप नहीं होती, ये सब कुछ हो रहा है। जी जी, और बाज एरियाज के अंदर तो कल्चरली भी, जी 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 जी, तो बहरहाल बस जी क्या कह सकते हैं, लेकिन तो लिहाजा ये है कि दावत गना तो वहाँ लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, और अल्लाह की पनाह लोगों को सीधे रास्ते पे लगाए, जी जी, अल्लाह ताला और तौफीक दे जी। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की शख्सियतों में मद्दो मावन और सहारा बनाए, बजाय इसके कि एक दूसरे के गर्दने उतारने और गिरेबान चाक करने पे लग जाएं। तो इस पे तो अफसोस ही किया जा सकता है। मैं चूंकि इनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इतना सा पता है कि बहुत अमीर आदमी हैं और काफ़ी दौलत है इनके पास, और दौलत की बुनियाद पे ही ये पंजाब कैबिनेट में भी गए, दौलत की बुनियाद, चूंकि बाकी तो कोई और कोई वो कोई सोशल साइंटिस्ट या कोई पॉलिटिकल वर्कर तो ये कभी रहे ही नहीं, जी और जी ना ही मैंने कभी सुना कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं। जी तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह की हैं, और जो जी, पॉलिटिकल पार्टियां दौलत की बुनियाद पे लोगों को बड़े बड़े ओहदे देती हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में रवैया अख्तियार करना चाहिए। खरीदार तो चीजें भी खरीदते हैं, इक़्तिदार भी खरीदते हैं, इज्जत भी खरीदते हैं, और इज्जतें भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हम जैसे जो कॉमनर्स हैं, हम जैसे लोग जो जो एक सोच और एक फिक्र रखते हैं सोसाइटी के बारे में, उनको देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको अपनाती हैं इनकी दौलत की वजह से, और इनके दौलत की वजह से जो है वो फिर इनको मुख्तलिफ मनासब पे फाइज करते हैं, असल में ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुजरम उन सियासी कारकुनों की जिन्होंने अपने जहनों के अंदर कोई आइडियल बसाए हैं, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, नारे लगाते हैं, चौकिंग करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, और अपने अपने लीडरशिप को और उसकी शख्सियत को उजागर करने के लिए मेहनत करते हैं। असल में ये उनके जज्बों की तौहीन है। देखिए जी, अब तो पाकिस्तान में तो बड़े बड़े मामले ऐसे भी हुआ करते। कल एक मिनिस्टर जी थी, वो सुई गैस का इफ्तिताह करने चली गई, तो वहां पे वो अपनी पार्टी के 2 ग्रुप लड़ पड़े, डंडे सोटे पत्थर ईटा। चलो ये कुछ होता रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के इस तबकाती रोल को समझने की जरूरत अच्छा, एक आखिरी एक छोटा भी वक्त भी मारा जा रहा है है। कि ये जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑप्शन उन्होंने पेश कर दी, यानी पेशकश की, यानी ये दूसरे लफ्जों में मसला तो ये था कि PDM में फोड़ डाल दें। मौलाना नहीं अब्दुल नहीं, गफूर इससे पीडीएम में कोई फूट नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ी, नहीं 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 पड़ी। और दूसरी बात यह है कि देखें जी, हुकूमत बनाने या किसी एक, ये तो गिव एंड टेक का सवाल है कि अगर आप किसी पार्टी को ये ऑफर करते हैं कि आप हमें इस पोस्ट के लिए वोट दे दें, हम आपको ये पोस्ट ऑफर करते हैं, ये कुछ तो
میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو ایک طرف اتنے گالم گلوچ کرتے ہو اور دوسری طرف پھر اپنا پارٹنر بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ بدترین قسم کا اپرچونزم ہے, بدترین قسم کا. ایسے لوگ جو ہے وہ ناقابل معافی جرم کا شکار ہیں, اور وہ سوسائٹی میں یعنی یوں سمجھیں کہ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ مٹا کے تو صرف جو ہے وہ لوگوں کو مفاد پرست, موقع پرست بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی آئیڈیلز پہ, کسی پرنسپل پہ کھڑے نہ ہو سکتے. یہ تو میں شوکت سمجھتا صاحب ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بہرحال آپ مبارکباد دیں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے کہ سیاست جو ہے پاکستان میں اس کو آہستہ آہستہ ایک گالی بنایا جا رہا ہے. اور جن لوگوں کی پالیٹکس کے بارے میں ایک اچھی رائے تھی, سیاستدانوں کے بارے میں, کیونکہ یہ بھی کسی درویش کا قول ہے کہ ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ ایک مومن سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کو کسی بھی مشکل میں پکارو, وہ رات کا کوئی پہر ہو, وہ اٹھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایس پی آفس جانے کے لیے, اسپتال جانے کے لیے تیار ہے. ویئر ایز کہ کوئی مذہبی پیشوا کتنا ہی درویش کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ اس کو جگائیں گے تو اس کی جو طبیعت ہے اس کی نازک تباہ پہ بہت گراں گزرے گا اور وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ صرف آپ نے سیاسی کارکن ہے جو لوگوں کے حق کے لیے لڑتا ہے, جیلے جاتا ہے, تو ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی متون رہتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ یہ یعنی ایسے معاشرے جو ابھی جہاں فیوڈلزم پریویل کرتا ہو اور جہاں غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ وسائل کو سمیٹتی ہوں, وہ پالیٹکس کو گالی بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ کہیں, جیسے وہ ایک آپ دیکھیں نا کہ کیسے کیسے لوگ ٹی وی اسٹیشنوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جمہوریت کو گالیاں دیتے ہیں. اور اب یہ جو امریکہ کی عمران خان صاحب, کبھی تو وہ جو ہے وہ ملیشیا کی تعریفیں کرتے تھے کہ مہاتیر محمد ہونا چاہیے, اور کبھی وہ چائنا کے نظام کی تعریفیں کرتے تھے, اب انہوں نے امریکہ کے نظام کی تعریفیں کرنا شروع کر. بھائی نظام تو جمہوریت ہے, لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس ووٹ کے نتیجے میں, اور وہاں بھی جو اگر آپ انتخاب کا صرف وہاں کے صدر کا نام جو ہے یعنی وہاں کا جو ہائیسٹ عہدہ ہے وہ صدر ہے, لیکن جو جتنے بھی سٹیٹس ہیں ان سٹیٹس کے اندر جو پارٹی جو ہے وہ ووٹ لیتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کے ہی لیجسلیٹرز وہ اپنا سربراہ بناتے ہیں, صدر بناتے ہیں لوگ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت سے جو ان کو یہ بھاگنے کے جو راستے تلاش کر رہے ہیں, تو یہ دراصل یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ تاکہ یہاں ایک دفعہ اگر یہ پارلیمانی نظام ختم ہو جائے اور صدارتی نظام آ جائے تو پھر وہ کسی ایک پرسنالٹی کو جو ہے وہ اس کو اتنا پاک اور پوتر بنائیں گے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ترامیم, اگر سینٹ کے انتخاب کے لیے اتنی بے اصولیاں اور اتنے شور شرابہ کیوں ہے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں جس میں لوگوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو بھی چھین لیا جائے, اور ایسے اختیارات جو ہے وہ جو عوام کو زیادہ امپاور کرتے ہیں ان کی امپاورمنٹ کو ختم کریں. ورنہ تو بھائی ایک گورنمنٹ ہے, اس کی اسمبلی کے اندر اگر اکثریت ہے تو وہ لوگوں کے لیے ڈیلیورنس کے لیے, بجٹ کے لیے, بجٹ میں ایلوکیشن آپ لوگوں کی ویلفیئر کہاں سے کریں گے کہ جو بجٹ آپ بناتے ہیں اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ آپ پر کانسٹیٹوئنسی کتنا جو ہے وہ بجٹ مختص کرتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا بجٹ مختص کرتے ہیں, آپ بیوروکریسی کے لیے, آپ ملازمین کے لیے اس میں ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ بڑھوتی اور کٹوتی کیا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر نہ کچھ کرنا چاہے تو آپ کے پاس 100 طرح کے ایکسکیوزز ہیں, اور اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ سارے کچھ ہے, وہ سارے وسائل ہیں. تو پاکستان میں بنیادی طور پر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی, اس لیے کہ اب جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں نے کم از کم ایک کنسنسس بلڈ کر دیا ہے,
اور وہ پی ڈی ایم کو یہ کریڈٹ جائے گا باوجود اس کے کہ ان کا ماضی کوئی اتنا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ایک چیز پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے یہاں جو 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 پالیٹکس ہے وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، اور ایجنسیوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے اس کو آزاد کروانا ہے۔ یہ بہت بڑا نعرہ ہے، اور آج کے یعنی پاکستان کے اگر تناظر میں دیکھیں تو اٹ از اے ریولیوشنری اسٹیپ، یعنی یہ بات کہنا بھی جو ہے بہت بڑا قدم ہے کہ جہاں آپ کے وزیر اعظم سے لے کے آپ کی پوری کیبنٹ کو یرغمال بنا دیا جاتا ہو، راتوں رات فیصلے تبدیل کرانے پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ضمیر یعنی ضمیر اگر نہ بھی سہے، لیکن اگر ایک آدمی نے ایک سینیٹر جو ہے ایک ایم این اے جو لاکھوں ووٹ لیتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں اس کو ووٹ دوں گا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت پھر وہ ووٹ نہیں دیتا، تو اس سے آپ کو پاکستان کی جمہوریت کی کمزوریوں کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس کو طاقتور بنانے کے لیے یقیناً ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے، اس پروسیس کو کنٹینیوٹی چاہیے۔ شوکت صاحب، ابھی ہمارا پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ایک آخری چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی سناتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت جس طرح مختلف نظام بدلے، کبھی چائنا، کبھی سعودی عرب، کبھی ریاست مدینہ، کبھی ایران، کبھی امریکہ، اور کبھی برٹش، اور کبھی اس طرح، تو ایک نائی تھا، تو وہ جو شادی کے گھر والے تھے منتظمین، ان کے پاس وسائل جو تھے اس طرح کے تھے کہ انہوں نے نائی کو بولا یار ایسی ون ڈش بناؤ کہ سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ اس نے بڑا سوچا، کہنے لگا کوئی نہیں، بن جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی متنجن چکن پلاؤ، متنجن چکن پلاؤ۔ انہوں نے کہا یار یہ آگے تو نہیں ہم نے سنا۔ کہنے لگا تجھے گھبراؤ نا، میں نے اس کو ایسے بنانا ہے، اس میں سارے ذائقے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا بس 2-3 کلو مرغی لے آنا، باقی چاول لے آنا، چینی لے آنا، نمک لے آنا، سب کچھ۔ انہوں نے کہا بندے بڑے ہیں، 2-3 کلو مرغی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جناب مت گھبرائیں، یہ میرا کام ہے، ہر بندے جس سے پوچھیں گے اس کو الگ ٹیسٹ آئے گا۔ انہوں نے کر لیا۔ اب اس نے کیا کہ وہ 2-3 کلو مرغی کو پکا رات ساری گال دیا، گال کے اس کا ایک شوربہ بنا، ایک سوس بنا لیا۔ اب اس کے اندر جناب اس نے زردہ، وہ متنجن کے 5-6 رنگ ڈالے، نم ڈالا، چٹے چاول ڈالے، سارے ڈال کے ایک دیگ میں بنا دیا، اس کے اوپر دم دے دیا۔ اور جب لوگ آئے تو لاگ کے تھے براتی بڑے، جناب یہ کیا ہے، یہ سمجھ لگ رہی، وہ ایک لگ رہا ہے اس کو نمکین آ گیا، کسی کو میٹھا آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہر کسی سے پوچھے کیا کھایا؟ اس نے کہا جی میٹھا پلاؤ کھایا ہے۔ دوسرے کو پوچھا تم نے کیا کھایا؟ زردہ پلاؤ۔ تیسرے نے کہا نہیں میں نے چکن پلاؤ کھایا ہے۔ وہ بار مشہوری ہو گئی تھی، یہ نائی جو ہے نا یہ ایک ڈش میں 6 ڈشیں بناتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کبھی ریاست مدینہ، کبھی برٹش نظام، کبھی چائنا، ایران، اور اب چلے گئے امریکہ پر۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ عرض کروں کہ دعا کریں، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، اس کو سیاسی، معاشی اور دفاعی استحکام دے۔ ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو ہندوستان نے وعدہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان وعدوں پہ عمل کریں، اور ہمیں جیو اور جینے کا حق دو۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے ناظرین۔ میں آپ کی طرف سے، آپ کا اور اپنی طرف سے شوکت کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ پھر کل اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ شوکت صاحب، اللہ حافظ، تھینک یو، انشاءاللہ۔